दामाद महमूद मिल्लत जनाब हजरत क़िबला मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। बिरादर खुर्शीद बाबा नक्शबंदी भी बैठे हैं। नकीब अहले सुन्नत हजरत महताब रजा अदीब की धुआंधार नकाबत हो रही है। इरशाद रोशन चंपारनी साहब क़िबला की अच्छी शायरी हुई है और मुझसे कबल आजम रजा फरीदी साहब क़िबला बाबाए धर्मपाल की अच्छी तकरीर हो गई। हजरत मिराजुल कादरी साहब क़िबला की भी अच्छी तकरीर हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए बस आखिरी कड़ी बनकर तकरीर के हवाले से आप हजरात की सिमातों के दस्तरखान पर आया हूँ। आप मुझे समाअत कर ले। एक मर्तबा जी लगाएं और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चार मिसरे मुझसे भी आप समाअत कर ले। जितने लोग बैठे हैं बावकार लोग बैठे हैं, सबकी दुआएं मैं चाहूंगा अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बेदारी अगर आप पैदा कर ले तो इंशाअल्लाह सुनने सुनाने का जब माहौल बनेगा तो आज मैं भी कुछ सुना कर जाऊंगा। अगर ये दुआओं से नवाज दे और उलमाए इकराम दुआओं से नवाज दे। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। थोड़ी सी और बेदारी पैदा करे पीछे वाले हजरात। ये बाबू लोग देखिए अभी कुर्सी ही पता नहीं कुर्सी उठाकर कहाँ लेकर जाएंगे। हाँ, उसको बैठा दीजिए। बस बाबू लोग को छोड़ दीजिए। बाबू के जो बाबा लोग हैं उन लोगों से गुजारिश है गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। और हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, अरे हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में। अदब के साथ बोलिए, अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। और मशहूर जमाना ये शेर के जब तक बिके न थे तो कोई बोलिए। खानकाह में बैठे हैं, खानकाह में जहाँ पर जिंदगी सवारी जाती है, जिंदगी गुजारने का तरीका बताया जाता है। जब तक बिके न थे, जब तक बंदा बिकता नहीं है, किसी का होता नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खाता है। कुत्ते दो तरह के होते हैं, आपने देखा होगा। एक की गर्दन में किसी का पट्टा होता है और एक की गर्दन में हुजूर किसी का पट्टा नहीं होता। देखा ना कुत्ता? और जिसकी गर्दन में कोई पट्टा नहीं होता वो दर दर की ठोकरें खाता है। जिसके दरवाजे जाता है वही लात मारता है, जिसके दरवाजे जाता है वही डंडा मारता है। कोई खाने को नहीं देता, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता, रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन जिसकी गर्दन में किसी का पट्टा होता है, अब दुनियादार उसे मारते नहीं है। क्यों नहीं मारते? इसलिए नहीं मारते हैं, अगर मैं कुत्ते को मारूंगा, कुत्ता अगरचे मुझे कुछ ना कहे, लेकिन इसका मालिक आकर के मेरी कलाई को पकड़ लेगा और कहेगा तूने मेरे कुत्ते को क्यों मारा है। मेरे दोस्तों, मिलाना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है। कयामत के दिन इंसान भी दो तरह के होंगे, एक पट्टे वाला होगा, एक बगैर पट्टे वाला होगा। एक की गर्दन में कादरियत का पट्टा होगा, चिश्तियत का पट्टा होगा, नक्शबंदियत का पट्टा होगा, तेगियत का पट्टा होगा, रज़वियत का पट्टा होगा, इबादत का पट्टा होगा, किसी न किसी सिलसिले का पट्टा होगा। कयामत के दिन फरिश्ते देख कर कहेंगे ये पट्टे वाला है, इसे मारा नहीं जाएगा। जब तक बिके न थे तो कोई पहुंचता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया।
اور حضرات محترم ایک مطلع نعت کہا گیا، واہ نگاہ لطف و عطا آپ جب اٹھا کے چلے. واہ آخری کڑی ہوں، بس سن لیجئے، اس کے بعد پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی. یہ ضروری نہیں کہ ہم آپ کو مل ہی جائیں گے یا آپ ہم کو مل ہی جائیں گے. موت بھی تو برحق ہے نا، موت بھی تو برحق ہے. کب آ جائے گی یہ کہا نہیں جاتا. یہ ضروری نہیں کہ موت یہ 80 سال کے بعد ہی آئے گی. موت کا جو وقت مقدر ہے، موت آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے ابھی یہ بچہ ہے، ابھی یہ جوان ہے، ابھی اس نے وہ کام نہیں کیا ہے، یہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ موت اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے اور پھر آپ کو موت کی گاڑی پر سوار ہونا پڑتا ہے نا. تو ابھی میں آپ کو مل گیا ہوں، آپ مجھے مل گئے ہیں، تو محبتوں کے ساتھ سن لے. نگاہ لطف و عطا آپ جب اٹھا کے چلے، گناہگار بھی جنت میں مسکرا کے چلے. گناہگار بھی جنت میں مسکرا کے چلے اور میرے کریم کی آمد کا بوجھ سہ نہ سکے. میرے کریم کی آمد کا بوجھ سہ نہ سکے، پتانے خانہ کعبہ کمر جھکا کے خانہ کعبہ کمر جھکا کے چلے. اور یہ زندگی ملی ہے اور اپنی زندگی میں ہر عاشق کی یہ سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے، سب سے بڑی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہم حضور کے روضے کی زیارت ضرور کر کے آئیں گے، ہے نا. یہ تمنا تو ہونی چاہیے ہر عاشق کی. گھر بعد میں بنائیے، زمین بعد میں خریدیے، دولت بعد میں آپ اکٹھا کیجئے. اگر اللہ دولت دے جمع بعد میں کرنا، پہلے جا کر کے حضور کے روضے کی زیارت ضرور کر کے آنا، ضرور کر کے آنا. کہتے حضور فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی، آقا فرماتے اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، واجب ہوتی ہے. اور مدینہ شریف کبھی جانا ہو تو اس کے تقدس کا بھی خیال کرنا، ادب و احترام کا بھی. خانقاہ میں تو سکھایا جاتا ہے نا، خانقاہ میں ادب سکھایا جاتا ہے. اور جب بندہ خانقاہ سے ادب سیکھ کر کے جب مدینہ شریف جاتا ہے تو معلوم ہے سنبھال اپنا تنفس، یہ شہر طیبہ ہے جہاں جنید بھی سانسیں دبا دبا کے، یہاں جنید بھی سانسیں دبا دبا کے چلے. کون سی زمین ہے؟ علامہ منظور احمد فیضی. بات آ گئی پھر میں اپنی موضوع کی طرف آؤں گا. علامہ منظور احمد فیضی ہے، اپنا ہی ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے. اور کیا لکھتے ہیں؟ میں مدینہ شریف گیا اور مدینہ شریف جب گیا تو حضور کے روضے پر حاضری دیا. حضور کے روضے کے بعد پھر جنت البقیع بھی گیا، جنت المعلا بھی گیا. وہ فرماتے ہیں کہ 2 مدینہ شریف میں مقدس قبرستان ہے، جب آپ جائیں گے تو وہاں ان قبرستان پر زیارت کرنے کے لیے ضرور حاضری دیں گے. فرماتے ہیں میں دونوں قبرستان پر گیا. جنت البقیع شریف سے جب نکل کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کو دنیا پاگل کہہ رہی ہے. وہ اپنے مگن میں ہے، کسی سے بات نہیں کرتی ہے اور وہ بس ادھر ادھر ٹہل رہی ہے، گھوم رہی ہے. وہ فرماتے میں نے اس عورت کو دیکھا تھا، لیکن جب میں جنت البقیع شریف سے نکل رہا تھا تو نکلتے نکلتے میں نے اپنے دل میں کہا تھا یا اللہ، میں نے دل میں کہا تھا کہ مولا تو نے مدینے میں 2 جگہ کو جنت بنا کر رکھا ہے، اور ایک ہے جنت البقیع، ایک ہے جنت المعلا. کہتے میں نے دل میں کہا ہے کہ اللہ نے مدینے کی 2 زمین کو جنت بنا کر رکھا ہے. فرماتے اتنا کہنا تھا کہ پیچھے سے آواز آتی ہے یا اخی یا اخی یا اخی یا اخی، او بھائی او بھائی، ذرا پیچھے گھوم تو، ذرا ادھر تو آنا. فرماتے میں نے جب پیچھے کی طرف دیکھا تو میں پریشان رہ گیا کہ جسے دنیا پاگل کہہ رہی تھی وہی عورت مجھے آواز دے رہی ہے، وہی عورت مجھے آواز دے. پتہ نہیں وہ معاملے کی پاگل تھی، کس طرح کی پاگل تھی. کہتے ہیں میں پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہی عورت مجھے آواز دے رہی ہے جسے دنیا پاگل کہہ رہی تھی. حضرات محترم فرماتے میں اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد پوچھا او بہن بتا آخر تیرا مسئلہ کیا ہے، تو نے مجھے آواز کیوں دیا؟ اب وہ خاتون کہتی ہے جسے دنیا پاگل کہہ رہی تھی، وہ کہتی ہے آپ ابھی کیا کہہ
رہے تھے، منظور احمد فیضی نے دل میں کہا تھا، زبان سے نہیں کہی تھی، زبان سے بات نہیں نکالی تھی، زبان کو حرکت میں نہیں لایا تھا، بلکہ دل میں کہا تھا۔ اللہ نے مدینے میں 2 جگہ کو جنت بنا کر رکھا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ نے صرف 2 جگہ کو جنت بنا کر رکھا ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ نے صرف 2 جگہ کو مدینے میں جنت بنا کر نہیں رکھا ہے، بلکہ پورے مدینے کو اللہ نے جنت بنا کر رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ۔ اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا کر رکھا ہے نا؟ تو زندگی کی یہ بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ اگر ایک بار بھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم سب مدینے کی حاضری ضرور دیں گے۔ سنبھال اپنا تقدس، یہ شہر طیبہ ہے، یہاں جنید بھی سانسیں دبا دبا کے چلے۔ اور فنا ہے وہ، فنا ہے وہ جو جنازہ ابھی، فنا ہے وہ جو کفن سے لپٹ، فنا ہے وہ جو کفن سے لپٹ کے سویا ہے، بقا ہے وہ جو جنازہ ابھی پڑھا کے چلے، بقا ہے وہ جو جنازہ ابھی پڑھا کے چلے۔ میں تیزی کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اب آئیے ذہن کو قریب کیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، اور قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا اور آپ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر فرماتا ہے اولیاء اللہ اور کہیں پر فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ مطلب کیا؟ کہیں اللہ بندے کا دوست ہے اور کہیں بندہ اللہ کا دوست ہے۔ کبھی اللہ کا ولی بندہ ہوتا ہے اور کبھی بندے کا ولی اللہ ہوتا ہے نا؟ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کا ولی بندہ، اور اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ فرمایا گیا کہ اللہ کا بندے کا ولی اللہ ہے، اور ولی ولا سے آیا ہے، ولا قرب کے معنی میں ہوتے ہیں، اور دوست کون ہوتا ہے؟ جس سے بے پناہ محبتیں کی جاتی ہے، پیار کیا جاتا ہے نا؟ تو پتہ چلا کبھی بندہ سے اللہ پیار کرتا ہے اور کبھی اللہ بندے سے پیار کرتا ہے نا؟ کبھی بندہ سے اللہ پیار کرتا ہے اور کبھی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال ہے اس محفل میں، محبتوں کے ساتھ تھوڑی دیر حضور کی طریقت کی موجودگی میں تھوڑی دیر محبتوں کے ساتھ سماعت کرنا۔ بھی ہے، ٹہل رہے ہیں، عمر شریف پر آ گئے ہیں، بس تھوڑی دیر آپ محبتوں کے ساتھ سن لیجیے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ کبھی اللہ بندے سے پیار کرتا ہے اور کبھی بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے نا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اولیاء اللہ بھی ہے۔ ایک طرف ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بندے سے پیار کرتا ہے، اور ایک طرف ہے اولیاء اللہ، بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب بات یہاں پر یہ ہونی ہے کہ جب اللہ پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے اور بندہ پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ بندہ جب اللہ سے پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور جب اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ اللہ سے جب بندہ پیار کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے۔ جب اللہ سے بندہ پیار کرتا ہے تو کبھی خراسان کے جنگلوں کو اپنے سجدوں سے رونقیں عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو کبھی 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو کبھی عشاء کے بعد 15 سال تک کے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو کبھی سمنان کی بادشاہیت کو چھوڑ کر کے چوچھے وقت
मुक़द्दसा की चटकीला मैदान को अपना मस्कन बनाता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी 12 साल तक के पानी सिर्फ पी करके उसकी रज़ा हासिल करता है। बंदा जब अल्लाह से प्यार करता है तो उसकी बारगाह में अपनी जान को कुर्बान करता है। बंदा जब अल्लाह से प्यार करता है उसकी बारगाह में कभी अकबर को लुटाता है, कभी कासिम को लुटाता है, कभी औनो मोहम्मद को लुटाता है, कभी अली असगर को लुटाता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो अपना जिस्म का पूरा आज़ा देने के बाद अपना कलेजा भी उसकी बारगाह में पेश करता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो शादी की पहली रात है, पहली मुलाकात है, जब हुजूर का मुनादी इस्लाम के जंग के लिए ऐलान करता है तो बंदा उसी हालत में पहली रात की बीवी को छोड़ करके शरीक होकर के अपनी जान को रब की रज़ा के लिए कुर्बान कर देता है। गोया जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो उसकी बारगाह में सर झुकाता है। अब अल्लाह जब बंदे से प्यार करता है तो क्या करता है? तो अल्लाह जब बंदे से प्यार करता है, सही हदीस पाक है, अल्लाह जिस बंदे से प्यार करता है आवाज लगाता है, ऐ जिब्राइल कहाँ हो? जिब्राइल अर्ज करते मौला मैं हाजिर हूँ। अब अल्लाह फरमाता है जिब्राइल मैं फला बंदे से प्यार करता हूँ, तू भी उससे प्यार कर। मिकाइल भी उससे प्यार करेंगे, इस्राइल भी उससे प्यार करेंगे, इसराफिल भी उससे प्यार करेंगे, ये सब के सब उनसे प्यार करने लगते। जिब्राइल आसमान वालों में ऐलान करते हैं फला बंदे से अल्लाह प्यार करता है, तुम सब भी उनसे प्यार करो। जब आसमान वाले भी प्यार करने लग जाते हैं अब उनके लिए जमीन पर मकबूलियत लिख दी जाती है, और जिस बंदे के लिए जमीन पर मकबूलियत लिख दी जाती है उस बंदे के सर पर अल्लाह विलायत का ताज सजा देता है। और जब अल्लाह विलायत का ताज बंदे के सर पर सजाता है उसी बंदे में कोई गौसी आजम बनकर चमकता है, कोई गरीब नवाज बनकर चमकता है, कोई इमाम आजम बनकर चमकता है, कोई इमाम मालिक बनकर चमकता है, कोई इमाम शाफई बनकर चमकता है, कोई मुजद्दिदी अल-फिसानी बनकर चमकता है, कोई आकाए नक्शबंद बनकर चमकता है, कोई आला हज़रत बनकर चमकता है, कोई हामिद रज़ा बनकर चमकता है, कोई हुज्जतुल इस्लाम बनकर चमकता है, कोई मुफ्ती के आज़म बनकर चमकता है, कोई ताजुल शरीया बनकर चमकता है, कोई तेग़े अली बनकर चमकता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है अब उसके सर पर जब अल्लाह विलायत का ताज सजाता है तो कोई महमूद मिल्लत बनकर चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने महमूद मिल्लत। तो बात क्लियर हो गई कि जिससे अल्लाह प्यार करता है उसके सर पर विलायत का ताज सजा दिया करता है ना। अब आइए ज़हन को करीब कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक मेरे वलियों को, मेरे दोस्तों को कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है। अच्छा ये खौफ और गम ये एक ऐसा मर्ज है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं, जिसकी कोई दवा नहीं। पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया के डॉक्टर परेशान है, हकीम परेशान है, तबीब अलग परेशान है, सब के सब परेशान है कि कोई तो नुस्खा मिल जाए, कोई तो ऐसी दवा आ जाए जिससे खौफ और गम से इंसान निजात हासिल कर सके। और ये एक ऐसा मर्ज है जिसकी कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और परेशानी देखे होने वालों को तो बादशाह भी अपने वक्त का परेशान है, गुलाम भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, हर मनसब पर रहने वाले लोग परेशान है खौफ और गम से कि आखिर इसका कोई तो रास्ता निकल कर आए जिससे हम खौफ से निजात हासिल कर सके, गमो अंदोह के दलदल से बाहर आ सके। लेकिन अल्लाह फरमाता है खबरदार मेरे वलियों के पास सब कुछ है, मेरे वलियों के पास सब कुछ है, मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है, मेरी अता से देने की सलाहियत भी है, मेरी अता से मदद करने की ताकत भी है, मेरी अता से इनके पास सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर दो चीजें नहीं है, एक है खौफ और दूसरा फरमाता यहाँ सब कुछ है लेकिन दो चीजें नहीं है, एक है खौफ और दूसरा है गम। तो बात समझ में आ गई, जो ताकत और हुकूमत और इक़्तिदार की तरफ से
کی شریعت بیان کرتا ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے، اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ آگے فرماتا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لیجیے تیزی تیزی کے ساتھ، آج پریشان ہے، اور کس چیز میں پریشان ہے کہ کامل ہمیں کوئی رہنما نہیں مل رہا، کامل کوئی پیر ہمیں نہیں مل پا رہا، اور حالات یہ ہے کہ پہلے کے پیر صاحب مرید کو ولی بناتے تھے، ہے نا، لیکن اب کے ولی پیر صاحب کو ولی بناتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، پوری دنیا پریشان۔ میں نے ایسے ایسے خانقاہوں میں حاضری دی ہے، اور جو پہلے تھے الا ماشاء اللہ ان کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب بھی ہے جنہوں نے سجدہ تعظیمی کو بھی جائز کر کے رکھا ہے۔ سجدہ تعظیمی یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ شریعت سے الگ ہٹ کر طریقت نہیں ہے، کوئی طریقت کی منزل کو اس وقت تک نہیں پا سکتا ہے جب تک شریعت کی پاسداری وہ نہ شریعت کی پاسداری نہ کرے۔ اس خانقاہ کے مریدین بھی کہتے ہیں کہ میرے پیر کامیاب ہیں، میرے پیر اور ایک اور پیر صاحب ہے، ایک اور پیر صاحب ہے جو کہتے ہیں مجھ سے آ کر مرید ہو جاؤ، تمہاری نماز کی ذمہ داری میں نہیں۔ جی اب پتہ نہیں پیر صاحب کو مرید سے کیوں رکھا ہے، وہ تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضور سے زیادہ میں اپنے مرید کو قریب کیا، حضور نے اپنی امت کو قریب نہیں کیا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوا اگر نمازوں کو اپنے ذمے لینا ہی ہوتا، یہ اگر ایسا ہو سکتا تو حضور خود اپنی امتیوں کی نمازوں کی ذمہ داری اپنے سر لے سکتے۔ جس رسول کی زندگی کی ایک ایک رات امت کی فکر میں کٹی ہو، امت کی فکر میں، اور حضور سے زیادہ مجھے کوئی قریب کرنے والا ہے بھی نہیں، تو اس خانقاہ کے مریدین بھی کہتے ہیں میرا پیر کامل ہے، میرا پیر ولی ہے۔ آخر کامل ہے کون؟ کامیاب ہے کون؟ آخر صحیح میں ولی ہے کون؟ تو آئیے ذہن کو قریب کیجئے، قرآن کو پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو تقوی والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس کے پاس تقوی ہو، جس کے پاس ایمان ہو وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ شریعت کی دھجیاں اڑانے والا ولی نہیں ہو سکتا، شریعت کی پاسداری کرنے والا ولی ہو سکتا۔ اور آئیے تقوی کی تعریف تھوڑی دیر آپ سن لیجیے، تقوی کی تعریف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں بھیا، ہم کہتے ہیں کہ ایک اور چیز، ہم سب کو صوفی کہہ دیتے ہیں، اخلاق کا کمی ہے نہیں، اخلاق کا کمی ہے نہیں، اس کے اندر کوئی ایسی سادگی ہے نہیں، بس وہ صوفی صاحب آ رہے ہیں۔ صوفی اگر دیکھنا ہے تو آؤ ہماری خانقاہوں، باوقار خانقاہوں میں آ کر کے صوفی دیکھو، پیچھے سے اور تقوی والا ہے کون؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ مشکوک چیزوں سے بھی جو پرہیز کرتا ہو اسے ہی تقوی والا کہتے ہیں۔ یعنی جس میں شک، یہ گناہ حرام مکروہ یہ تو ہے ہی، اس سے تو بچنا ہی ہے، بلکہ جس میں شک ہو جو اس سے بھی بچتے ہیں وہ تقوی کی تعریف۔ حضرت سید الطائفہ جن کو کہا جاتا ہے، حضرت جنید بغدادی، اور یہ کون جنید بغدادی؟ غوث اعظم کے پیروں کے پیر میں جن کا نام آتا ہے وہ ہے حضرت جنید بغدادی۔ آئیے ان کی زندگی کو دیکھیے، حضرت جنید بغدادی کی تاریخ پڑھیں گے۔ حضرت یہ تربوز کھاتے تھے لیکن کاٹتے نہیں، سنیے گا، تربوز وہ
کھاتے تھے لیکن کاٹتے نہیں تھے، وہ دوسرے سے کٹوا کر کھاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ تربوز کھاتے تو ہے، کاٹتے کیوں نہیں ہے؟ کھاتے ہیں کاٹتے کیوں نہیں ہے؟ حضرت جنید بغدادی، سنو تقویٰ والا کون ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں حضور کی جب زندگی کو پڑھتا ہوں، حضور کی تاریخ کو الٹ پلٹ کر جب دیکھتا ہوں، تربوز کھانے کی تو روایت ملتی ہے لیکن کاٹنے کی روایت نہیں ملتی۔ کھانے کی روایت، اب میں اس لیے نہیں کاٹتا ہوں، اگر میں چوڑے میں کاٹوں ہو سکتا ہے حضور نے کہیں لمبے میں کاٹا ہو، اب میں اگر لمبے میں کاٹوں ہو سکتا ہے حضور نے کہیں چوڑے میں کاٹا ہو، تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ اور جنید بغدادی یہ ہرگز نہیں چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی بھی کام سنت کے خلاف ہی ہو جائے۔ یہ ہے تقوی کی تعریف۔ تو میرے دوستو، قرآن کہتا ہے جو تقوی والا ہے، جو ایمان والا ہے، وہی کامل ہے، وہی اللہ کا ولی ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور معلوم ہے اس کا انکار جو کرتا ہے اس کے لیے بھی آگے کی آیت ہے، لهم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ یہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ آخری بات سنیے، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا تو میں گزارش کروں گا۔ یہ تو میرا خیر اپنا جلسہ ہے نا، بابا نے کہا تھا کہ یہ اپنا جلسہ ہے اور یہ انشاءاللہ آنا رہے گا، تو گزارش کروں گا کہ میں اس آپ سے پہلے ہی بول کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ تو سن ایک بات آخری سنیے، ایک بات، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اچھا یہ لا تبدیل لکلمات اللہ جو اللہ نے الا ان اولیاء یہ آیت کے بعد جو کہا ہے، قاعدہ قانون کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کی سب سے زیادہ ضرورت کہاں تھی؟ جہاں پر اللہ نے فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں پر وہ کلام پھر جب بیٹھ جاتا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن اللہ نے اس کو کہاں پر بیان کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اس کے بعد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ۔ گویا رب کی قدرت یہ دیکھ رہی تھی کہ لوگ میرے کلام کا انکار نہیں کریں گے، میرے قرآن کا انکار نہیں کریں گے، کرنے والے میرے ولی کا انکار کریں گے، اس لیے اللہ نے ولیوں کے تذکرے کے بعد کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ حضرات محترم، ان لوگوں کا وسیلہ آپ اپنا لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ خانقاہوں سے دل لگائیے، بزرگوں سے محبت کیجیے، اپنے اندر اخلاق پیدا کیجیے۔ کامل مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر سب سے پہلے اگر کسی چیز کو دیکھا جائے تو وہ اخلاق کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے اندر اخلاق پیدا کر لیجیے، تب جا کر کے آپ کامل مومن بنیں گے۔ یہ در در کی ٹھوکریں کھا کر کے، یہ چوراہے پر، یہ راستے پر کھڑے ہو کر کے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق تو ایسا بن جاؤ جس گلی سے گزر ہوگا زمانہ دیکھ کر کہے گا یہ کسی اور کا نہیں، غلام عاشق شہ ابرار کا گزر ہو رہا ہے۔ عاشق ایسا بن جاؤ زمانہ دیکھ کر کہہ دے یہ کوئی اور نہیں جا رہا ہے، غوث کا شیدا ہی جا رہا ہے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا، ملاقات ہوگی، توبہ استغفار پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایمان کی تعظیم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔
کہ ایک فقیر بیٹھ کے دعا کر رہا ہے. جب اس نے اپنی کشف کی نظر ڈالی تو دیکھا کہ یہ بالکل خالی ہے, یہ صرف جھولا پہنے ہوا ہے, چولا پہنے ہوا ہے, اس کی دعاؤں میں کوئی اثر نہیں. مگر آگے بڑھ کر کے دیکھا تو دیکھ کیا رہا ہے, اس کا جو پیر ہے غوث اعظم کا مرید ہے, اور یہ اپنے پیر کی دربار میں عرض کر رہا ہے, حضور میری دعا سرکار غوث اعظم کو پہنچا دے کہ میں نے سوالی بن کے سوال کیا, میری حاجت کو نہیں پوری کیا ہے, اس کی زندگی برباد ہو جائے, اس کا کاروبار برباد ہو جائے. فوراً قطب نے دیکھا کہ اس کا پیر سرکار غوث اعظم کی دربار میں دعاؤں کا عرضی لے کر کے جا رہا ہے. فوراً قطب آیا فقیر کے قریب اور ہاتھوں کو گرایا, کہا ٹھیلے والے سیب جلدی دے دے, نہیں تو اس کا پیر سرکار غوث اعظم کا مرید ہے, اگر جا کے تیری شکایت بڑے پیر کی دربار میں کر دے گا تو تیری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. تو میرے دوستو, کوئی خورشید بابا کو ہلکے میں نہ لے, خورشید بابا تنے تنہا نہیں ہے, ان کے سر پہ سرکار محمود ملت کا ہاتھ ہے. جب ان کی دل کو تکلیف پہنچے گی سرکار محمود ملت ناراض ہوں گے, جب یہ ناراض ہوں گے تو سرکار عارف باللہ ناراض ہوں گے, مجدد الفسانی ناراض ہوں گے, سرکار غوث اعظم ناراض. اس لیے بزرگوں کا قدر کیجئے, ان کو مت دیکھیے, ان کی نسبت کو دیکھیے. اور ایک بات اور یاد رکھیے میرے دوستو, فقیر اپنی جھولی میں اپنی گدڑی میں لال لے کے گھومتا ہے نا. ادب کے ساتھ بابا کے دربار میں آئیے, ادب سے دعائیں لیجئے, ادب سے کام کرائیے, اور ادب و اخلاص محبت کے ساتھ پیش آئیے میرے دوستو. اس لیے کہ اگر یہ چہرہ نورانی جو چہرہ دیکھ رہے ہیں تو پلٹ کر کے اگر کہا جائے تو میرے دوستو بے جانا ہوگا, صدیق کی صداقت کی امانت کے امین کا نام خورشید بابا ہے. فاروق اعظم کے عدل انصاف کے چراغ کو روشن کرنے والی ذات خورشید بابا یہاں ہے. اور اس محلے میں سرکار مولا علی کی شجاعت و مردانگی کی قوت کا جوہر دکھانے والی ذات کا نام خورشید بابا ہے. اور پلٹ کر کے مجھے کہنے دیا جائے سرکار غوث اعظم کی غوثیت کی کرامت بن کر کے آج کوئی پیغمبر پور میں چمک رہا ہے تو ذات کا نام سرکار خورشید ملت ہے نا. تو حضرت جلوہ بار ہیں, بڑی لمبی چوڑی تقریر ہو گئی, حضرت لوگ بھی ہیں, سر میں درد ہے میرے, انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو مکمل بید میں یوٹیوب پہ وغیرہ پہ سنیں گے, مکمل آپ کو موقع ملیں گے میرے دوستو. میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سینے دل میں جمال یار کا ناسور ہے, مرہم یاد